अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज दोनों मेहमान दूसरों के लिए मिसाल हैं। जिस अंदाज में आप अपने अंदाज में वर्किंग करते नजर आते हैं, अपनी फील्ड्स के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हम आपको देखते हैं कि आप वर्कआउट करते नजर आते हैं, अवाम को फैसिलिटेट करते नजर आते हैं, एजुकेट करते नजर आते हैं। और यकीनन ये जो अंदाज है हर इंसान का होना चाहिए कि हम इस सोसाइटी के अंदर इस अंदाज में परफॉर्म करें कि सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है, और दोनों ही जो शख्सियात इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं अपने अपने शोबा ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप काम करते नजर आते हैं। एक मार्केटिंग के हवाले से बहुत मोतबर नाम, इनसे हम जानेंगे कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग का जो ट्रेंड सेट है जो चेंज होता चला जा रहा है, इसको कैसे कवर करना बहुत लाजिम है, इसको कैसे अपनाना बहुत लाजिम है। और डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड सेट हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट होता चला जा रहा है, जो कि खुशाइंद है। और अब एजुकेटेड लोग तो इसकी तरफ आते ही चले जा रहे थे, लेकिन अनएजुकेटेड लोग भी कहीं ना कहीं पे इन तमाम तर चीज़ों से अपने आप को आरास्ता करते नजर आते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं के साथ जो दूसरे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत बड़े आप समाजी कारकुन हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक अदारा आप रन करते नजर आते हैं, NGO रन करते नजर आते हैं, और बहुत से लोगों को फैसिलिटेट करते नजर आते हैं, दुनियावी तालीम से रास्ता करते नजर आते हैं, और इसी के साथ दीनी तालीम से भी उन बच्चों को आप रास्ता करते नजर आते हैं। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में अपनी फील्ड के हवाले से काम करते नजर आते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनको आज हर इंडिविजुअल अपनाएगा तो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिला ताखीर मेहमानों के तारुफ की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं और प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से रहनुमाई करते हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जो ये जानना चाहती हैं कि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग्स करना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको वो लॉन्च करना चाहती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम आपसे जानेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए इन तमाम तर चीज़ों को हम जो है वो लॉन्च कर सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम देखते हैं, लोगों को एजुकेट करते नजर आते हैं, गाइड करते नजर आते हैं, फैसिलिटेट करते नजर आते हैं, और स्पेसिफिकली जो नौजवान हैं उनकी तरबियत के अंदर आप हमेशा कोशिश नजर आते हैं, उनको आप अच्छी राह पे गामजन करने में कोशिश जो है वो नजर आते हैं। और इसी हवाले से मजीद आपकी सबसे जो खसूसियत है वो ये है कि आपने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसी NGO का आगाज़ किया जो आज से 21 साल पहले आपने उसका आगाज़ किया। 21 साल के अंदर वो मुकम्मल तौर पे अपनी जो शाखें हैं अब उसकी वो भी बन चुकी हैं, और बहुत से लोग उससे फैसिलिटेट हो चुके हैं। बहुत से जो बच्चे हैं वो वहाँ से एजुकेट होने के बाद इस सोसाइटी के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते नजर आते हैं। और यकीनन आप जैसी जो शख्सियात हैं, इस प्रोग्राम के अंदर आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां कर सकें। मेरे दरमियान मौजूद हैं मौलाना अनैतुर रहमान, आप चेयरमैन हैं अल इस्लाह सेंटर के। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक हम इनसे जानेंगे कि किस अंदाज में हम इनसे एजुकेट हो सकते हैं, इनसे रहनुमाई ले सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें। हमारे दरमियान मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा। आगाज़ में आप ही से करना चाहूँगा, आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं और बहुत से जो लोग हैं, जैसे हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग के आने से, और जो हर इंसान कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक आउट करता नजर आता है, और बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत से लोग हैं, प्रोडक्ट उनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन जो एक रवायती अंदाज हुआ करता था मार्केटिंग का, यकीनन अब वो स्वाइप करता चला जा रहा है।
اب نیو انداز ہے اور اس کو اپنانا اور اس سے ایجوکیشن لینا اس کی، اور اس سے اپنے آپ کو اویئر کرنا بہت لازم ہے. تو پہلے تو سادہ الفاظ میں یہ بتائیے گا آپ کے نزدیک مارکیٹنگ کیا ہے؟ بہت شکریہ. مارکیٹنگ کی آپ کو کافی ساری جو تعریف ہیں، جو ڈیفینیشنز ہیں، وہ سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میرے نزدیک جو میں آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا اپنی آڈینس کو، 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے مارکیٹنگ، جس میں نمبر 1 کریشن، سیکنڈ کمیونیکیٹنگ، اینڈ جو تیسرا الفاظ ہے وہ ہے ڈیلیورنگ. اب ان کو 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. کریشن مین کہ آپ اپنی چیز کو، اپنے آئیڈیا کو کیسے انوویٹیو طریقے سے اپنے کمپٹیشن سے ہٹ کے کیسے کریٹ کرتے ہیں، اپنا آئیڈیا کیسے لے کے آتے ہیں. دس از کالڈ انوویشن ان دا کریشن. اور جو سیکنڈ ہے، پھر اسی انوویشن کو آپ اپنے اینڈ یوزر اور انٹرنل کسٹمر، پہلے آپ انٹرنل کسٹمر کو اپنے آئیڈیاز کا بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کسٹمر کو، اینڈ یوزر کو اس تک جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہو گیا کمیونیکیشن. اور اینڈ پہ اس کا جو 3rd اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیلیورنگ. ڈیلیورنگ مین کہ آپ نے اس کی ایگزیکیوشن کو انشور کرنا ہے. تو میرے نزدیک جو مارکیٹنگ ہے وہ کریشن، کمیونیکیشن اینڈ ڈیلیورنگ کو، اگر یہ 3 اسٹیپ کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ مارکیٹنگ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے میرے مطابق. بہت اہم بات کی آپ نے اور بڑے سادہ الفاظ کے اندر اس حوالے سے آپ نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی. میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً بالکل مختلف ہیں آج سے 10 سال پہلے جو مسائل ہوا کرتے تھے، اور کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے وہ کوئی ایک بزنس ہوا کرتا ہے. تو آج کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کون کون سے آپ کے خیال میں ایسے اسٹیپس ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں اور ایز اے بزنس ان کو ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ ویسے تو کافی اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اگین ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سی جو ہے نا مارکیٹ کو ٹیپ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم آن لائن کو یا ڈیجیٹل کو لے کے چل رہے ہیں، یا ہمارے کوئی آؤٹ لیٹ ہے، یا ہم نے کوئی کھانے کا کام کرنا ہے، یا ہمارا کوئی اور کوئی ڈفرینٹ اپرچونیٹیز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں بہت زیادہ ہے، اور اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس اس کی انفارمیشن کتنی ہے. صرف انٹرسٹ ہی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے تو لیکن میرے پاس اس انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ میرے پاس اس کام کی انفارمیشن کتنی ہے. اگر میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی تو میں اس کو سکسیسفلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاؤں گا. تو جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی ڈیجیٹلائزیشن کی، اگر میں بات کروں 2019 میں جب کووڈ آیا تو وہاں اس ٹائم پہ ہم ڈیجیٹلائز یا سوشل میڈیا کے تھرو ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے، بہت مائنر لیول کی چیزیں تھیں. یہ کنسیپٹ ہمیں آیا کووڈ کے بعد، جب سب کچھ بند ہو گیا. صرف پلیٹ فارم، سوشل پلیٹ فارم، ڈیجیٹلائز پلیٹ فارم جو ہے وہ اویلیبل تھے. اس کے تھرو لوگوں نے اس کو ایز این اپرچونٹی یوز کیا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہر برانڈ جو ایک اچھا رینون برانڈ بھی ہے یا جس نے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ بھی کیا ہے، وہ آن لائن اور ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہا ہے. اس کے کیونکہ ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں. بینیفٹ سینس میں ہے کہ کاسٹ کم ہے، ویزیبلٹی امنگ دا پاپولیشن وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہیزل فری ہیں، چیزیں آپ کی 1 کلک پہ ہیں. آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں، آپ کو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ڈلیور ہو جاتی ہیں. تو اس کی کافی ساری ایز ہیں. آپ کو سیپریٹ ٹائم نہیں دینا پڑتا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا. تو ہر چیز آپ کے ایکسیس میں ہے، جسٹ موبائل میں ہے. اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تھرو سوشل میڈیا، اٹس ویری ایزی پلیٹ فارم. بہت آسانی سے جو ہے نا چیزیں ایکسیسیبل ہیں دونوں اینڈ سے، کسٹمر کے اینڈ سے بھی اور جو اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی انویسٹر ہے، اس کے اینڈ سے بھی. تو رول آف ڈیجیٹلائزیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ 2019 میں کووڈ کے بعد اسٹارٹ ہوا تھا، اور یہ اس کا سگنیفیکینٹلی ہماری سوسائٹیز میں، ہماری لائف میں سگنیفیکینٹلی ابھی امپیکٹ بھی ہے. بالکل صحیح، بہت اہم آپ نے بات کی. اور یقیناً جو مسائل ہیں وہی اپرچونیٹیز پرووائڈ کیا کرتے ہیں. جب ہم بہت بڑے مسئلے کا شکار ہوئے کووڈ کی وجہ سے، اور وہاں سے بہت سی اپرچونیٹیز ہمیں ملی بزنس پوائنٹ آف ویو سے. جیسے ہم نے سر نے بات کی یہاں پہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو ٹرینڈ سیٹ ہے وہیں سے زیادہ نے جو وہ ہائپ پکڑی، اور تمام تر چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. مزید بھی آپ سے اسی انداز میں ہم لیتے رہیں گے. اس حوالے سے ہمارے درمیان عنایت الرحمان صاحب موجود ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا الاصلاح سینٹر کیا ہے اور اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ سب سے پہلے تو اسپیشل ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. بیسیکلی الاصلاح جس طرح نام سے ظاہر ہے، یہاں پہ اصلاح ہوتی ہے. کن کی اصلاح ہوتی ہے؟ تو یہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے ہم نے ایک خواب دیکھا. جس طرح ہر پاکستانی
کوئی چینج چاہتا ہے تو ہم نے بھی ایک چینج چاہنے کی کوشش کی اور ایک خواب دیکھا کہ جی ہم بھی چینج چاہتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ کیسے ہم کریں, وہ چینج کیا ہو, تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ یہ ایجوکیشن سے پاسبل ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو پھر اس میں خیال آیا کہ کن کو ایجوکیٹ کرے. ظاہر بات ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا وہ زیادہ آسان ہے اور مینڈیٹری بھی ہے. پھر بچوں میں آیا کہ یار بچے بھی تو بہت سارے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں KPK میں بلکہ پورے پاکستان میں. تو کن بچوں کو لے, تو اس میں ہم نے اسپیشل یتیم بچوں کو لے لیا کہ جی ہم یتیم بچوں کو لے لیں. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ایک دو میں آپ کو وہ بتا دوں گا. سب سے پہلے مطلب معاشرے میں اگر کوئی برائی, اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے پشتوں کا ایک مثل ہے کہ پتھر جب گرتا ہے تو یتیم کے سر پہ گرتا ہے. مطلب جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ معاشرے میں سب سے پہلے یتیم کے اوپر آتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار معاشرے میں, اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مطلب معاشرے میں جو بگاڑ کا سبب ہوتا ہے تو وہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. اگر کیونکہ ان کے اوپر والد کا باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو وہ معاشرے میں کسی کے حد سے چڑھ جاتے ہیں اور برائی ان کے اوپر مطلب زیادہ وہ غالب آ جاتی ہے. ظاہر بات ہے بچے ہیں تو سب کچھ قبول کرتے ہیں, بری بات بھی جلدی قبول کرتے ہیں اور اچھی بات بھی. تو ہم نے ان کو لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کرنا وہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, بلکہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ. تو یہ ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی وہ فرض بنتی ہے اور ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یتیم بچوں کا آغاز کیا. ہم نے پہلے کرائے کے شیخ ملتون ٹاؤن مردان میں ایک پوش علاقہ ہے, اس میں ایک رینٹڈ بلڈنگ سے ہم نے سٹارٹ لے لیا. اس میں 5 بچے ایک ہی خاندان کے, ایک ہی گھر کے, اور جن کا والد بھی فوت ہو چکا تھا اور والدہ بھی فوت ہو چکی تھی. تو وہ آ کے ان سے ہم نے سٹارٹ لے لی. پھر آہستہ آہستہ ہمیں بھی کوئی اندازہ نہیں تھا, کیونکہ ہم نے تو مطلب ویسے سوچا تھا لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ان بچوں کے لیے ہم نے یہ بھی کرنا ہوگا, ان کے کپڑوں کا, ان کے جوتوں کا, ان کی صحت کا, ان کی تعلیم کا. تو آ کے جب پتا چلا کہ یار یہ تو پورا کام ہے بچوں کا پہنچ سے لے کے سر تک, اور پوری دنیاوی, دینی اور ٹیکنیکل سب کچھ, تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور لوگوں نے تعاون کیا, لوگوں نے اعتماد کیا. الحمدللہ ہم نے سٹاف لیا. پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم چونکہ ٹچ رہنا چاہتے تھے, اور ٹچ تھے, ظاہر بات ہے گورنمنٹ چونکہ شیخ ملتون ٹاؤن تھا تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کو درخواست دی, مردان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. انہوں نے ہمیں ایک 4 کنال کا پلاٹ دے دیا. اور اس پہ ہم نے پھر 2004 میں کنسٹرکشن کا آغاز کیا الحمدللہ. تو 2010 میں ہم نے یہ بلڈنگ تقریباً 300 بچوں کی اس میں کیپیسٹی ہے, اور اس میں پلے گروپ سے لے کے ویسے ماسٹر تک, BS تک, ماسٹر تک الحمدللہ بچے پڑھ چکے ہیں. ابھی معاشرے میں الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, اور شادی تک, بلکہ صرف ماسٹر نہیں ہے اور BS نہیں بلکہ شادی بھی ہم کرتے ہیں بچوں کی. تو اسی طرح دینی تعلیم, دنیائی ٹیکنیکل تعلیم بھی بچوں کو, سلائی کڑھائی بچوں کو, اور بچوں کو کمپیوٹر, الیکٹریشین, پلمبنگ, مختلف قسم کی وہ چیزیں, تاکہ مطلب ان کی اسکل بھی ڈیولپ ہو. بہت زبردست یہ انداز اپنایا آپ نے. مزید یہ بتائیے گا اس مقام تک پہنچنے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ظاہر بات ہے مشکلات تو نیک کام میں اور معاشرے کو چینج کرنے میں بہت ساری چیلنجز ہوتی ہیں. مطلب سب سے پہلے تو لوگوں کو انشور کرنا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو اب پہلے تو لوگ یہ اعتماد بھی نہیں تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ جذباتی لوگ ہیں اور آ گئے ہیں. اس وقت ہمارے ایک تھے مردان کے DIG صاحب عبداللطیف گنڈاپور صاحب, اور ایک 2 اور ساتھی تھے ہمارے, خالد محمود صاحب ایڈوکیٹ, وہ تھے ایڈوکیٹ تھے, اور پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ ریٹائر ہوئے. تو وہ آئے تھے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ لڑکے تو بس جذباتی ہو گئے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی فنڈ نہیں ہے, تو یہ بس آ کے کشتی میں سوار ہو گئے ہیں لیکن یہ ڈوب جائیں گے. تو واقعی پر اللہ تعالیٰ نے کافی مدد کی, اور لوگوں نے دیکھا کہ جی بچے آ رہے ہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو ابتدا میں بہت ساری مشکلات تھی, بلکہ آج بھی مشکلات ہیں, نیکی کی کام میں مشکلات, کیونکہ ظاہر بات ہے جتنی وہ آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کی ویلیو اور آپ کی وہ گروتھ ہوتی ہے تو اتنی زیادہ
آپ کی مشکلات بھی بڑھتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو مشکلات تو ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ وہ کام جاری ہے اور معاشرے میں وہ آؤٹ پٹ آ رہا ہے الحمدللہ. بہت سارے مطلب اگر ایک یتیم بچہ بی ایس کر لے, ماسٹر کر لے, اور پھر معاشرے میں جا کے لاکھوں میں سیلری اس کی لگے, تو میرے خیال میں, اور لاکھوں میں کمائے, تو یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. بہت اہم آپ نے یہ انداز بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر 50,000 سے زائد ایسی این جی اوز موجود ہیں جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کوشاں نظر آتی ہیں, اور انہی میں سے آپ کی بھی ایک آرگنائزیشن ہے الاصلاح سینٹر کے نام سے, اور جس کے حوالے سے مکمل طور پہ آپ نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس انداز میں ورکنگ کرتی ہے. اور یہ ایک موٹیویشن ہے یقیناً آپ سے کہ ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں اگر سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہے, انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہے, تو جسٹ وہ ایک ترجیحات کو چینج کرنے کی بات ہے. جیسے ہم اپنی ترجیحات کو چینج کرتے ہیں تو مکمل طور پہ ہم سٹیپس لے لیتے ہیں, اور پھر جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ ایک چھوٹے سے مکان سے آپ نے اسٹارٹ لیا, اور آج 300 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے نظر آتے ہیں. بلکہ بہت سے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سوسائٹی کے اندر اچھی آرگنائزیشنس کے اندر اچھی رینکس کے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت مینڈیٹری ہے کہ ہر انڈیویجول, ہر سوسائٹی ممبر اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھے, اور ان جیسے لوگوں سے ہم موٹیویشن لیں تاکہ ہم بھی ان تمام تر چیزوں کو اپنا سکیں, تاکہ ایک اچھے معاشرے کو ہم جنم دے سکیں. غلام مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں مزید اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پروڈکٹ لانچ کے حوالے سے آپ کچھ رہنمائی کر سکیں. بہت سے جو لوگ ہیں اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں جو گھروں میں اس وقت موجود ہیں, اور بہت سے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر 40% وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بزنس ایجوکیشن اویل کرتے ہیں. بزنس ایجوکیشن اویل کرنے کے بعد ان میں سے 2% وہ لوگ ہیں جو اپنے بزنس کا انیشیٹو لیتے ہیں, باقی تمام جابس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اگر گائیڈ کر سکیں کہ اگر ہم انیشیل لیول سے کسی بزنس کو, کسی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں, اس کے کون سے بنیادی سٹیپس ہیں اور ان تمام تر چیزوں کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, پلیز. اچھا, اس میں بہت اچھا سوال ہے. اس میں ہم سٹارٹ ایسے کر لیتے ہیں, ایک ہم مارکیٹ کی ٹرمنالوجی میں پڑھتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ, جی, جس میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم جون سا یہ کام XYZ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ بیہیو کیسے کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کون کون سے کمپٹیشن ہیں, کون کون سے کمپٹیشن کیسے کام کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا ہمیں سب سے پہلا جو بیسک سٹیپ ہے وہ مارکیٹ ریسرچ ہے کہ ہم نے کون سا کام چوز کرنا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد اگر کسی بھی چیز کو ہم نے لانچ کرنا ہے, اس کے ہمارے پاس 3 بنیادی سٹیپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری لانچ, ایک ہوتا ہے لانچ, اور ایک ہوتا ہے پوسٹ لانچ. پری لانچ میں ہم جتنی بھی پریپریشن ہے, جتنی بھی جو بزنس مین ہے, جتنا بھی جو ورکنگ ہے اس کی, وہ سارا ہم پری لانچ میں کرتے ہیں. اس کی ڈیزائننگ, اس کی کوالٹی, اس کی پیکیجنگ, اس کی سروسز, اس کی پرائسنگ, اس کی کوالٹی, اس کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کن پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے نا وہ بیچنا ہے, ڈیجیٹل کے تھرو بیچنا ہے, کوئی آؤٹ لیٹ بنانی ہے, سارا جتنا بھی کام ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے پری پلاننگ میں, ٹھیک ہے, جسے ہم پری لانچ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیم کی ٹریننگ, اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیم ہوگی ان کو کیسے یہ والے پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے اپنے برانڈ کے حوالے سے, اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے, وہ سارا ٹیم ٹریننگ سب پروڈکٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے مارکیٹ میں لانچ ہونے سے پہلے وہ ہماری پری لانچ میں آتی ہے. اس کے بعد ہم نے کون سا ٹول سٹارٹ کرنا ہے لانچ کرنے کے لیے. اگر تو ہم جیسے آج کل کے دور میں ڈیجیٹلائزیشن بہت ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم کوئی ڈسکاؤنٹ انیشیٹ کر دیتے ہیں کہ پہلے 1 ہفتے کے لیے اتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا میرے اسپیشل کسٹمرز کے لیے. تو وہ ہمارا لانچ ایونٹ میں آ جائے گا کہ جب ہم نے لانچ کیا تو ہم نے اپنے کسٹمر کو کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایٹ دا ٹائم آف لانچ. لانچ کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر جو ہمارا لاسٹ 3rd اسٹیپ ہوتا ہے وہ پوسٹ لانچ کا ہوتا ہے کہ پوسٹ لانچ میں ہم نے اس کا فیڈ بیک لینا ہے. جو ہم نے کام کیا وہ کیا ہمارے فائدے میں تھا یا ہمارے نقصان میں تھا, یا ہمیں اس میں کوئی چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو ہماری پوسٹ لانچ ہے. پوسٹ لانچ میں یوزلی جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے اینڈ یوزر سے ہم اپنا فیڈ بیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ ہماری ہم نے برانڈ لانچ کیا, اس کی یہ کوالٹی تھی, آپ کو یہ کیسا لگا. کچھ کہیں گے یار اس کی فار ایگزامپل اگر پرفیومس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی اس کی فریگرینس لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, میری شرٹ پہ نشان پڑ گئے, یا وہ کہیں گے اس کی فریگرینس بہت اچھی ہے. تو یہ جو فیڈ بیک ہیں یہ پوسٹ لانچ میں آتے ہیں, جس فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پروڈکٹ کی, اپنے برانڈ کی کوالٹی کو مزید انہانس کر سکتے ہیں. تو آپ کا جیسے یہ سوال تھا کہ کون کون سے سٹیپس ہیں, تو یہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں: پری لانچ, لانچ,
एंड पोस्ट लॉन्च। बहुत जबरदस्त अंदाज में इस हवाले से आपने रहनुमाई करने की कोशिश की। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम में एक अक़वाले ज़री आपकी खिदमत में पेश की जाती है। आज की अक़वाले ज़री ये है, अल्फाज इंसान के गुलाम हुआ करते हैं मगर बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अल्फाज का गुलाम बन जाता है। अल्फाज दिल जीत भी लेते हैं और अल्फाज दिल चीर भी देते हैं। अल्फाज की शिद्दत भी होती है, गहराई भी होती है और सामने वाले के दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी होते हैं। ये अल्फाज ही हुआ करते हैं जो एक इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत बरकरार रखते हैं या आपके दूसरे के दिल में आपकी नफरत को पैदा करते हैं। अगर हम अपने अल्फाज के चुनाव में थोड़ी सी एहतियात करें तो हम बहुत से मसाइल से निकल सकते हैं। हम सामने वालों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और यकीनन एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी को आसान बनाना ये हर इंसान का मकसद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में अपना खलीफातुल्लाह जैसा मुकाम दिया। खलीफातुल्लाह जैसा जिस इंसान को मुकाम मिल चुका, अगर वो इन तमाम तर चीज़ों को अपनाए तो यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकता है और अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी आसान बना सकता है। जिस अंदाज में अनैतुर रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो बहुत से दुखी दिलों को ना सिर्फ राहत पहुंचाते हैं बल्कि उनको एक कैरियर देते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करते हैं। आइए इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मज़ीद अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया अल इस्लाह सेंटर के हवाले से, मुझे अब ये बताइएगा कि अल इस्लाह सेंटर इस वक्त कितने लोगों को फैसिलिटेट करती है और इसकी जो शाखें हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और वो लोग जो यहाँ से एजुकेशन अवेल करने के बाद सोसाइटी के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं, उनको जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं, अच्छे काम करते देखते हैं, तो आपके दिल को क्या राहत पहुंचती है? जी, जिस तरह आपने अपनी बातों में जिक्र की इंडिविजुअल और या तो जाहिर बात है हमने भी इंडिविजुअल बेस पे आगाज किया था। उस वक्त मुझे याद है, चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता था, तो जब मैं सैलरी लेता था तो सबसे पहले इन बच्चों के ऊपर वो खर्च करता था। एक रेंटेड बिल्डिंग था, उसका किराया भी मैं अपनी जेब से वो अदा करता था। तो बढ़ते बढ़ते फिर हमें जब प्लाट मिल गया तो प्लाट के पैसे ज़ाहिर बात है वो डोनेशन से, और ये सारा सिलसिला डोनेशन से चलता है, लोगों की ज़कात और सदक़ात से चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो जो कहते हैं कि लोग आते गए और काफिला बनता गया, तो वो वाली मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा में तो हमारी मर्दान में हमने जगह बनाने की कोशिश की, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। पहले हमें 4 कनाल का प्लाट मिल गया, उसके ऊपर हमने 300 बच्चों की बिल्डिंग बनाई। फिर उसके बाद हमें 2010 में गवर्नमेंट ऑफ KPK, उस वक्त जो हमारे वजीर आला साहब थे हैदर खान होती, उनके ताउन से हमें 3 कनाल का प्लाट भी मिल गया। तो इसी तरह हमने कंस्ट्रक्शन 2010 में कंप्लीट की, उनकी तरफ से कैश डोनेशन भी कोई 1 करोड़ का आ गया। और इसी तरह फिर 2014 में हमें 2 कनाल का प्लाट और मिल गया, जिसपे हमने मस्जिद का आगाज किया। तो अभी मतलब हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक हमारा अपना स्कूल सिस्टम है, जिसमें बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। वो फीसिस पे करते हैं, वो फीसिस पे करते हैं, उससे हम फीस लेते हैं, ताकि ये इन बच्चों के लिए जो 300 बच्चों की कैपेसिटी है हमारी इस बिल्डिंग में, फिलहाल तो हमारे पास 100 बच्चे हैं इसी बिल्डिंग में, क्योंकि इसमें स्कूल भी चल रहा है। लेकिन अगर स्कूल का हमारा अपना प्लाट है अलग, वो साथ जो मैंने बता दिया कि 3 कनाल का प्लाट हमें मिल गया है, अगर उस पर हम बिल्डिंग बना सके और उसमें कामयाब हो गए तो फिर मजीद 200 बच्चों को हम दाखिला देंगे। ये 200 यतीम बच्चे, मतलब आप सोचिए कि 200 खानदान तो मजीद इंशाल्लाह ये फायदा पहुंचेगा। तो हमने मैट्रिक तक हम बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसके साथ साथ हिफ्ज़ कुरान भी है, कायदे से लेके हिफ्ज़ तक और दर्स निज़ामी तक। फिर इसके साथ साथ टेक्निकल तालीम है, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी। मतलब एक बच्चा जब हमारे पास मैट्रिक करता है तो वो हाफिज़ कुरान भी बन जाता है, साथ साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी हदीस और दीनी लिहाज से काफी
مطلب جو فرائض ہیں وہ سمجھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد FSC کر کے مطلب وہ FSC میں ہم ان کو بالکل ایزی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بچہ اپنے فیلڈ کا انتخاب کر سکے. تو جو بچے آگے آنا چاہتے ہیں مثلاً بہت سارے بچے وہ BBA کر گئے, کوئی MBA میں چلا گیا, کسی سیمپل وہ BS کر دی. تو الحمدللہ مختلف علاقوں میں مختلف فیلڈ میں ابھی بچے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ ایک زمیندار جس طرح اپنی فصل کو دیکھ کے لہلہاتا دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے, تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور دل سے ان ڈونرز کے لیے جو ہمارے معاونین ہیں اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت اسی لاہور کی ایک خاتون تھی جس کا نام رضوانہ شمیم صاحبہ تھا, اور انہوں نے فون پہ میری ان کے ساتھ بات ہوگی جب ہم نے پلاٹ لے لیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کتنے پہ پلاٹ مل گیا. میں نے کہا جی اتنے پہ. اسے کہا اچھا یہ پیسے تو آپ کر لیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا جی ہم نے کنسٹرکشن کا آغاز بھی کر لیا. انہوں نے پوچھا کہ کنسٹرکشن میں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی ابھی بیسمنٹ ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا کتنا خرچ آتا ہے. میں نے کہا جی کوئی اس وقت 7,80,000 روپے. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کرو نا, مجھے اکاؤنٹ بھیج دو اور اسی فاؤنڈیشن میں آپ نے کسی اور کا پیسہ نہیں لگانا. یہ 2004 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت انہوں نے 7 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. ٹھیک ہے, اس سے آغاز ہوا. تو وہ بلڈنگ بھی الحمدللہ بن گیا. اسی طرح پھر ہم نے ہمارے پاس بچیاں بھی تھی تو اپنی وہ پشتون روایات کو دیکھ کے کچھ مسائل آ رہے تھے, اور اس وقت ہماری ایک NGO کے ساتھ وہ پارٹنرشپ پہ بات چل رہی تھی, یہ ایمریٹس ایئر لائن. تو ان کے ساتھ پوری وہ کوئی 60 کروڑ کا پروجیکٹ تھا, لیکن اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ چونکہ ڈیو ٹو سیکورٹی رسکس وی کین ناٹ ورک یو, کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے چونکہ KPK میں اس وقت حالات بہت خراب تھے. ابھی تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماحول ہے اور پورے پاکستان کی طرح KPK بھی کور ہے الحمدللہ, اور اچھا خاصا لوگ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو دیکھ کے کہ یار اتنا بڑا لاس ہمیں ہوا. تو اور ویسے بھی لاکھوں میں پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 40 لاکھ سے اوپر یتیم بچے ہیں. اسی طرح تقریباً 40 لاکھ سے اوپر یہ بیوہ خواتین ہیں. تو یہ معذوروں کو اور اپاہجوں کو اور جو بیمار ہیں ان کو چھوڑ کے مطلب یہ کروڑوں میں یہ مستحقین کی اور یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے. لیکن ہم نے فی الحال ابھی تک فوکس کیا ہوا ہے یتیم بچوں کو الحمدللہ, چونکہ اس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ معاشرے کے مطلب وہ لوگ جو بالکل کچھ پڑھ لکھنا تو دور کی بات ہے کہ ان کو کھانے کی پڑی ہوئی تھی, الحمدللہ وہ آ کے وہ ایجوکیٹ ہو گئے اور ابھی اپنے پورے خاندان کو پال رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنے بچوں کو دیکھ کے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 2 سال پہلے میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے, تو ان کو کینسر کا مرض ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ ابو آپ کے دل پہ اگر کوئی ہے اس طرح کا کیا آپ فیل کرتے ہیں, کوئی ارمان ہے آپ کے دل میں؟ اس نے کہا بیٹا کوئی ارمان نہیں ہے, الحمدللہ آپ سارے بیٹے میرے سارے بیٹے وہ کام پہ ہیں, ویل اپ ہیں اور اپنا بزنس کر رہے ہیں اور اپنی اپنی وہ زندگی گزار رہے ہیں, مجھے اس پہ خوشی ہے. تو اسی طرح ہم بھی وہ بچوں کو دیکھ کے کہ وہ اپنے گھروں کو پال رہے ہیں, اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, اپنی والدہ کو, اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی پال رہے ہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ بہت زبردست یہ انداز اپنایا آپ نے, اور بڑے زبردست انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسے بچوں کی تربیت کرنا یقیناً ہر انسان ان چیزوں کو اگر اپنائیں تو ہمارا ایک معاشرہ خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی انیشیٹو لے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, حالانکہ ہم خود بھی ان تمام تر چیزوں کے انیشیٹو لے سکتے ہیں. جیسے عنایت الرحمان صاحب نے 2004 میں اس کا انیشیٹو لیا اور ان تمام تر چیزوں کو آپ لے کے چلتے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی محنت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بیک اینڈ پہ اس کی کتنی محنت کی ہوگی جو اس سٹیج پہ یہ پہنچے ہیں. جسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں ایک دن میں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کو بودر نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے بینگ اے سوسائٹی ممبر کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کی امپرومنٹ کے حوالے سے, انسانیت کی بقا کے حوالے سے ایک
ایک جو یتیم بچہ ہے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنے کی ہم وجہ بن سکیں. ہمارے درمیان غلام مصطفیٰ موجود ہیں. میں اب آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے بات کی مارکیٹنگ کے حوالے سے, مزید یہ بتائیے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو ٹرینڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ اب چینج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو روایتی مارکیٹنگ کا انداز کا مارکیٹنگ کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا, طریقہ ہوا کرتا تھا, اب وہ سوائپ کرتا چلا جا رہا ہے, تو ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو راستہ کرنا کیوں لازم ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر ہم نے بات کی, تو آنے والا وقت جو ہے وہ مور ایڈوانس ہے. بالکل ایسے ہی. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ینگ جنریشن کی, وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے. بالکل ایسے. وہ ہماری ڈیجیٹلائزیشن یا جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ٹول ہیں جیسے موبائل ہو گیا, ادر سوشل میڈیا, وہ ہم سے اچھا یوز کر لیتے ہیں. تو آنے والا وقت ڈیجیٹلائزیشن کی طرف زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے آسان بھی ہے, کسٹمر کے لیے بھی, اور جو کام کر رہا ہے, جو بیک اینڈ پہ جو برانڈ مینیجر ہے یا جو کوئی بزنس مین ہے, اس کے لیے بھی آسانی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ٹرینڈ ناؤ اڈیز بہت اچھے طریقے سے لوگ اس کا میکسیمم بینیفٹ لے رہے ہیں. تو آئی گیس اس سے ان چیزوں کو ہمیں فیوچر میں بھی کیری کرنا چاہیے. بہت اہم آپ نے بات کی. مزید میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بہت سے جو ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اگر ہم بات کریں کہ آج سے 10 سال پہلے جو لوگ بزنس اسٹڈیز کیا کرتے تھے, تو ان کے سافٹ سکلز اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک بہت چارم ہمیں نظر آیا کرتا تھا کہ وہ ایجوکیٹڈ لگا کرتا تھا, اس کی گفتگو سے, اس کے انداز سے, اور اس کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے وہ ایجوکیٹڈ پرسن فیل ہوا کرتا تھا. لیکن کرنٹلی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مطلب جو ایجوکیشن اویل کرتے ہیں, تو سافٹ سکلز کا فقدان ہے, اچھے سے بات کرنا نہیں جو ہے وہ سیکھ پاتے ہیں, اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں تمام ہی جو ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیجیٹل چیزیں ہونے کی وجہ سے یہ جو ایک نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنا زیادہ جو وقت ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو دیتا ہے, تو اپنی پرسنل گروتھ کے حوالے سے, پرسنالٹی گروتھ کے حوالے سے, اپنی اسپیکنگ سکلز کے حوالے سے اس انداز میں کوشاں نہیں نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں کیا نقصان پہنچاتی ہیں آپ کو فیوچر میں کیریئر کے اندر؟ اوبیسلی یہ چیزیں ہمارے لیے تو خیر کافی امپورٹنٹ بھی ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک ٹریننگ کا پارٹ تھا جس کے اندر ہم نے ایک پائی ماڈل کو جو ہے نا وہ سیکھا وہاں پہ ٹریننگ میں. تو پائی ماڈل میں پی فور پرفارمنس تھا, جو کہ اوبیسلی ہر کسی کی پرفارمنس ہوتی ہے, آئی فور امیج تھا, اینڈ ای فور ایکسپوجر تھا. ایکسپوجر بھی آپ کو کام سے مل جاتا ہے. جو ابھی آپ نے سافٹ اسکل کی بات کی, دیٹ از کالڈ امیج. تو ہم اپنا امیج کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہی سافٹ اسکلز یوز کرنے کے تھرو ہم اپنی رسپیکٹ فار دا پیپل, لیٹ سپوز ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم نے وہ کیسے کرنی ہے, ہم نے اپنی کمیونیکیشن کو کیسے کرنا ہے, ہم نے کسی بڑے کا خیال کیسے کرنا ہے, ہم نے کسی چھوٹے کو کیسے سمجھانا ہے. تو دیز آر دا پارٹس جو کہ ہماری سافٹ اسکلز اور ڈیلی روٹین میں ہمیں اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے. یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ ہمیں آن گوئنگ پروسیس ہے ایک پورا. تو اسے ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں لے کے آئیں گے تو ہم اپنی سافٹ اسکل کو بھی امپروو کر پائیں گے, اور اس کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اس کا بینیفٹ بھی لے پائیں گے. بہت اہم بات کی آپ نے. مزید یہ بتائیے گا, بہت سے لوگ جو ہے وہ یقیناً مارکیٹنگ کی فیلڈ کے ہم دیکھتے ہیں گروتھ بھی بہت جلدی ہوتی ہے, اور آپ اس میں ارننگس بھی زیادہ کر سکتے ہیں. تو تمام ہی لوگ جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرا جو فلاں کولیگ ہے وہ مارکیٹنگ فیلڈ میں ہے, تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ سوائپ کر جاتا ہے فیو منتھ کے بعد یا فیو ایئرس کے بعد. تو یقیناً وہ ٹائم اسپین اس کا ضائع ہو جاتا ہے جو اس نے وہاں پہ اپنا ویسٹ کیا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, جو سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں پہ ہم کامنلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں میں آپ سے یہ سجیشن آپ کو دوں گا کہ جو کنسسٹینسی ہے وہ کی ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے, ٹھیک ہے. خواہش میری یہ ہو سکتی ہے کہ میں شاید جو ہے ایک بہت اچھا کسی بھی آرگنائزیشن کو لیڈ کروں, لیکن اس کے لیے میں نے ایفرٹس کتنی کی ہیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس کافی ساری ہرڈلز بھی آ رہی ہوں گی. تو خواہش ہونا ایک اچھی چیز ہے, اس خواہش کو پورے کرنے کے لیے ہم کون سی ایفرٹس کر رہے ہیں وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے لوگ مارکیٹنگ کا سن کے کہ اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس فیلڈ کو تو چوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کی جو ہرڈلز ہیں یا اس کے جو چیلنجز ہیں اس کو وہ کوپ اپ نہیں کر پاتے. دیٹس وائی وہ پھر کولیپس کر جاتے ہیں. مارکیٹنگ آئی ایم شیور, چونکہ میں بھی اس پروفیشن سے وابستہ ہوں, تو مارکیٹنگ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے,
چونکہ اس میں آپ نے اپنے کام کو ڈفرینٹ طریقے سے انوویشن لاتے ہوئے چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. اچھا مزید ایک اور کوشچن جو یقیناً بہت سے مائنڈس کے اندر اس وقت موجود ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں اس پلیٹ فارم سے آپ سے اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ جب مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں, اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اب کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہاں پہ وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے مینٹلی طور پہ ہل ہو جاتے ہیں جب ان کے ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے ہیں, یا اس طرح کی اور مینجمنٹ کا جو پریشر ہے اس کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں. بلکہ اگر ہم بینکنگ سیکٹر یا اور اس طرح کے سیکٹرز کی بات کریں جہاں پہ اپنے سیلز کرنی ہوتی ہیں مکمل طور پہ, لیکن جب آپ نہیں کر پاتے تو مینجمنٹ کی باتیں سنتے سنتے بہت سی جو فیمیلز ہیں وہ ذہنی طور پہ بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. تو آپ فیمیلز بھی ان تمام تر فیلڈس کے اندر جو ہے وہ انڈیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. تو یہ بتائیے گا مارکیٹنگ کے اندر جو پریشر ہے یقیناً یہ کنٹینیوس جو ہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے, آپ کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ رہتا ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو مارکیٹنگ ہے, ایک سیلز ہے. اگر ان دونوں کو ہم سیپریٹ ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہماری آڈینس کے لیے بہتر ہو جائے گا. جو سیلز ہے وہ بیسیکلی ایگزیکیوشن پارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جس کو ایک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے, تو وہ یوزلی اس کو فیلڈ میں یا اپنے پلیٹ فارم میں اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ایگزیکیوشن پارٹ. جو مارکیٹنگ ہے وہ بیسیکلی تھنک ٹینک کہا جاتا ہے اسے, کہ وہ کسی بھی برانڈ کے پیچھے جو بھی سوچ ہے کہ اس برانڈ کو لانچ کیسے کرنا ہے, جیسے ہم نے پریویسلی ڈسکس بھی کیا, کون کون سے ٹول یوز کرنے ہیں, اپنی ٹیم کو کتنا اکوپ کرنا ہے اپنے برانڈ کے بارے میں, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, دیٹ از کالڈ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ جو ہے بیسیکلی وہ ریونیو اور ایکسپینس جو ہے وہ لگاتے ہیں. جو سیلز والے ہیں وہ سیلز کر کے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ایک تو ڈفرینس یہ ہے. بالکل صحیح. جہاں تک پریشر کی بات ہے, سیلز میں اوبیسلی سیلز اور مارکیٹنگ میں پریشر ہوتا ہے, اسی لیے یہ تھوڑا سا ہائی ارننگ جو ہے نا جاب کنسیڈر کی جاتی ہے مارکیٹ میں. ایک آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوگی, سیکھی ہوگی, سم تھنگ ٹو میک ڈفرینٹ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اس ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہوئے, اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی چیزوں کو انکریز کر سکتے ہیں, اپنی سیلز کو انکریز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سیلز کا پارٹ ہیں, آپ کا جو کسٹمر ہے آپ کو اس کسٹمر کی انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات سننا پسند کرتے ہیں, کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ دو ڈفرینٹ کسٹمرز ہیں, ان کے اگینسٹ ڈفرینٹ اسٹریٹجی بنتی ہے. سیم سیلز کا لڑکا سیم دونوں کسٹمر کو سیم بات نہیں کرے گا جا کے. رائٹ, ٹھیک ہے. اگر وہ کسٹمائز اپروچ یوز کرے گا تو وہ اپنا سیلز کا نمبر بھی ڈیفینیٹلی وہ جنریٹ کر لے گا. بہت اہم آپ نے یہاں پہ بات کی, اور بہت سے سیلز پرسن اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو بڑے زبردست انداز میں ان تمام تر چیزوں کو آپ نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر جب ہم ان طرح کی چیزیں سنتے ہیں تو یقیناً ہمارے جو بہت سے کویشچنس ہمارے مائنڈس کے اندر ہوا کرتے ہیں وہ ریزولو ہو جایا کرتے ہیں, ان کے آنسرس ہمیں جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اور یقیناً ایکسپرٹ لوگوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے اچیومنٹس کی اپنے کیریئر کے اندر جو ہے وہ اپنے کیریئر کو بہترین بنایا, ہم بھی ان تمام تر چیزوں کو اپنا کے, ان سکلز کو اپنا کے, ان میتھڈولوجیز کو اپنا کے ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکیں. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے درمیان یہاں پہ عنایت الرحمان صاحب موجود ہیں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اسپیسیفکلی آڈینس کے لیے؟ جی, پیغام تو ظاہر بات ہے, پاکستان ایک فلاحی اور اسلامی ریاست ہے, تو فلاح میں تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہم چاہتے ہیں, اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بن جائے. تو اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں, اپنے گرد و رواح میں دیکھیں, اور اپنے معاشروں کو دیکھ کے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بچوں سے سٹارٹ لے لیں. اگر ہمیں کسی یتیم بچہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو اپنا بچہ سمجھ کے, اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے, اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھ کے, اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں خواتین کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی ماں بہن سمجھ کے اس کی عزت اور احترام کریں. اسی طرح اگر کسی بڑے بزرگ کو ہم دیکھتے ہیں اس کو اپنا بزرگ اور اپنا باپ سمجھ کے اگر ہم اس نیت سے پاکستان میں آغاز کریں انشاءاللہ العزیز, اور آج یہ عزم کر لے کہ جی ہم نے ہر ایک نے اپنے حصے کی وہ دیا جلانا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ ہر انسان نے اپنی پریزنس اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے ورک آؤٹ کرنا ہے. تو یقیناً یہ بہت لازم انداز ہے, اس انداز کو اپنانا بہت لازم ہے. ہمارے درمیان یہاں پہ غلام مصطفیٰ موجود ہیں, آپ کوئی پیغام اسپیسیفکلی آڈینس کے لیے؟
جی میرا لاسٹ میں یہ پیغام ہوگا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ از اے ویری گڈ پروفیشن، بہت اچھا پروفیشن ہے، اور اس میں جو چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کو اوور کم کرنا از اے پارٹ آف لائف. ایک سمپل اگزامپل دوں گا کہ جب ڈاکٹر ای سی جی کرتا ہے تو ای سی جی کی وہ پیکس آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ای سی جی فلیٹ تبھی ہوتی ہے جب کوئی بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو اپس اینڈ ڈاؤنز از اے پارٹ آف لائف. اس سے جو گھبرانا نہیں ہے لیکن اس کو مینیج کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے تاکہ آپ اپنے کیریئر میں گرو کر سکیں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے، اور اگر اسی پیغام کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اپنا کر ایک اچھی لائف کو جنم دے سکتے ہیں. پروگرام کا دورانیہ آپ نے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں اپنے آپ کو دونوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور بہت سی کنفیوژنس جو عوام الناس میں پائی جاتی تھی ان کو آپ نے جو ہے وہ ریزولو کرنے کی کوشش کی. اسی انداز کے پروگرامس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.